अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पता नहीं चल रहा कि कहाँ से प्रोग्राम शुरू करूं। बहुत दिल दुखी है, लेकिन एक वाकया से शुरू कर देता हूं। अक्सर होते हैं वाकयात ऐसे। अगर यूरोप में अगर माँ बाप, जो हकीकी माँ बाप हैं, वो अगर बच्चों को, जो नाबालग बच्चे हैं, उनके ऊपर सख्ती करें या उनको डांटें या खुदा ना खास्ता मारें, तो इतने ताकतवर यहाँ अदारे हैं, फौरी तौर पर पुलिस घर में आ जाती है। कहाँ ये यूरोप है और कहाँ पाकिस्तान। हम आए दिन सुनते हैं कि फलां बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया, मदरसों में तशद्दुद होता है, स्कूलों में तशद्दुद होता है, गली बाजारों में और काम की जगह पे तशद्दुद किया जाता है। और हत्ता कि जो घर के मुलाजिम हैं और जो मुलाजमा हैं, जो बच्चियां हैं, उनके ऊपर तो हद ही कर दी। हम वाकया सुनते हैं। और तशद्दुद करने वाले भी कौन है? जो कानून नाफज करने वाले हैं, जिन्होंने इंसाफ देना है। जजेस की तरफ से ये हमें खबरें खबरें जब मिलती हैं यूरोप में बैठे हुए लोगों को, तो बड़ी परेशानी होती है। अब्दुल कयूम साहब बहुत माहिर हैं इस मामले में, बहुत सख्त वो जवाब देते हैं पाकिस्तानी अदारों को इस मामले में। जी, मैं उनके पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी नसीर साहब। बहुत अफसोस की बात है कि एक जज की अहलिया ने एक बच्ची पर तशद्दुद किया, जख्म हो गए, जख्मों में कीड़े पड़ गए, हड्डियां तोड़ दी, और फिर एक अदालत ने, उसी के जज भाई ने, उसको जमानत भी दे दी, और वो 1 अगस्त तक उनको पकड़ भी नहीं सकते। बताइए क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और यूरोप की मिसाल अगर हो सके तो एक दो दीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी, बताइएगा। नसीर साहब, हम अपने आप को मुल्क को तो हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। अपने आप को बड़े हाजी, नमाजी और पता नहीं क्या क्या अपने हमने नाम रखे हुए हैं। आप देखें ये बड़े बड़े जो पीर हैं और इस तरह के इनके टाइटल्स देखें। पहले टाइटल्स, पहले वाले नाम के और आखिर कितने टाइटल लगाए हुए हैं। वो जैसे ये पूरे इस्लाम के ये क्या कहते हैं, वो ठेकेदार हैं। तो असलियत ये है, ये जो आपने वाकया पेश किया है, ये तो जज है ना। यानी जज वो जो लोगों को इंसाफ देते हैं। अगर उसके घर ही एक ऐसा वाकया पेश हुआ है जो कि दुनिया के कान लोगों को खड़े हो गए, तो जो बाकी मुआशरे के लोग हैं, आप देखें, हमने खुद सुना कि ये बड़े बड़े जो अफसर हैं, इन्होंने गरीबों की बच्चियां नौकर रखी होती हैं, ये बच्चे नौकर रखे होते हैं 10-10 साल के, 12-12 साल के। उनको मारते हैं, कूटते हैं, रोटी नहीं देते उनको, यानी जालमाना सलूक जानवरों की तरह उनके साथ करते हैं। जबकि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये सबसे बड़ा एक बात है जो हम कहते हैं मुसलमान है। हम नमाजें पढ़ते हैं, हम ईद वाले दिन सबसे पहली सफ में बैठे होते हैं, और दिखावे के लिए हम कुर्बानियां भी देते हैं, दिखावे के लिए हम हज उम्रे भी करते हैं। और ये असलियत जो इस्लाम की एक रूह है, जो इंसाफ, जिसका नाम है इंसाफ होना चाहिए, रहमदिली होनी चाहिए, दूसरे की मदद करनी है, उसके बच्चों के साथ प्यार करना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, ये चीज खारिज हो गई है इनके इस्लाम के अंदर। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ये चीजें जो है, ये अभी सीधा सीधा लोग होंगे जो ऐसे चीजों की रिस्पेक्ट करते होंगे। मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है नसीर साहब, नीचे से लेके ऊपर तक लोग चीखे मार रहे हैं। रूल ऑफ लॉ को कोई मानता नहीं है, जो कानून है उसको कोई मानता ही नहीं है। आपने खुद देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ, कैसे चीफ जस्टिस के फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाला गया। जब जब करप्ट माफियाज, जब फाशिस्ट करप्ट माफियाज और बदयानत लोग और आरामखोर लोग आपके हुकूमत में आ जाएंगे या ऐसे इदारों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो इंसाफ नहीं मिलेगा। ये जज उन्हीं के अपॉइंटेड लोग हैं, ये जो माफियाज हैं उन्हीं के अपॉइंटेड लोग हैं, वो इनको अपॉइंट करते हैं और फिर उनकी अपने अपनी मर्जी के जज रखते हैं, ताकि जब वो करप्शन खरबूल पे खा के हजम करेंगे तो ये जज उनको माफ कर देंगे। आपके सामने अभी सबूत है। ये माफिया जो बैठे हैं, ये पहले मुशर्रफ साहब ने छोड़ा, फिर इन्होंने खुद अपने आप को दुला लिया, खुद ही कानून बनाया, खुद ही साफ हो गए। अपने बेटों को भी, बच्चों को, सब जमीनें खा गए, पैसे खा गए पाकिस्तान के। तो ये एक शर्मनाक बात हुई है जो जज के घर हुई है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक जज औरत ने किसी बच्ची के ऊपर जुल्म किया था और काफी अखबारों में निकला था। लेकिन पाकिस्तान को एक साइड पर रख के, अगर हम यूरोप में, आप जर्मनी में रहते हैं, जर्मन, आपको पता है कि यूरोप का सबसे अमीर मुल्क, इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग मुल्क जर्मनी है। और ये स्वीडन जो है, ये वेलफेयर स्टेट है, 1 ऑफ द 3-4 आप कहें दुनिया में जो मुल्क है उनमें स्वीडन
1 2 3 4 نمبر پہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو جرأت نہیں ہو سکتی کسی کی کوئی اس طرح واقعہ پیش کرے, جرأت بھی نہیں کوئی کر سکتا, اپنے بچوں کو بھی نہیں آپ مار سکتے. اگر آپ کے بچے رپورٹ کر دیتے ہیں پولیس کو تو وہ آپ کی سختی آ جائے گی, آپ کو پکڑ بھی لیں گے, آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے, یا بچے آپ کے اٹھا لیں گے, وہ بولیں گے ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور تمہارے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان کا اپنے سسٹم ہے یہاں پہ, بچے کیسے رکھنے ہیں, کیسے پالنا ہے, فل ان کو آزادی دی جاتی ہے ہر طرح سے. تو یہ اسی لیے ان کو سیولائزڈ ورڈ کہتے ہیں. سیولائزڈ ورڈ یہ ہر چیز جو مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی, مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی, وہ یورپ نے نقل کی, اور یورپ آسمان پہ چلا گیا اور ہم مسلمان زمین دوز ہو گئے, زمین بوس ہو گئے. ہماری جو قدریں تھیں, جو ہماری جو اسلام کے اندر جو ہمیں تعلیمات دی گئی تھی, جو ہمارے انبیاء نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں ہمیں بتایا, وہ سب چیزیں ہم نے زمین دوز کر دی ہیں. اور وہ اسی وجہ سے آج مسلمان ضلالت کی ایک انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایسی ضلالت جو مسلمان قوموں پہ نہیں آتی لیکن آج ہمارے اوپر آ گئی ہے. تو یہ بتائیے گا, وہاں تو ایک ادارہ بھی ہے چائلڈ پروٹیکشن, میرے خیال اس کو کہتے ہیں, بچوں کی حفاظت کا, تو وہ ادارے ہمارے کہاں سو گئے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ یہ جہالت کی کمی ہے, علم کی کمی ہے, یا ہم جو بہت ہی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بے حس ہو چکا ہے, بتائیے گا. گنڈا گردی اس کو کہتے ہیں, گنڈا گردی. سب قانون بنے ہوئے ہیں, سب ادارے بنے ہوئے ہیں, لیکن گنڈے جو ہیں آپ کے ملک کے اندر گنڈا ازم پیدا ہو گئی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ گنڈا ہے, جس کے پاس پاور ہے وہ گنڈا بن گیا ہے, جس کے پاس جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ گنڈا ہے. آپ دیکھیں نا, میں یہ جو لاہور کی فیملی ہے, دونوں بھائی, ان کی خاندان کا میں پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے یہ کون لوگ تھے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کس لحاظ سے, گنڈا گردی سے, پیسے سے, پاکستان کا لوٹ لٹا کے پیسہ خربوں کھا کے گنڈے بن گئے. اور یہ پاکستان کا اب چلنے نہیں دے رہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ہر غلط کام یہ کروا رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر قانون ایسے بنا رہے ہیں جو اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں, اپنی فیور میں بنوا رہے ہیں. اور آپ کے ملک کے 22 کروڑ لوگ یا 20 کروڑ لوگ ہیں, وہ بول نہیں رہے, ادارے سارے بے بس ہیں. آپ کے مداخلت جو آرمی والے کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سویلین اس طرح کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس فوج ہے. تو اس طرح ملک نہیں ترقی کرتے. نصیر صاحب, انہوں نے جو ترقی کی ہے, انہوں نے محنت کے اوپر بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے کہ ہم چودھری ہیں, راجے ہیں, شیخ ہیں, ہم پیروں کی اولاد ہیں. اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ پیروں کی ساری اولاد امریکہ برطانیہ میں سیٹل ہے, آسٹریلیا میں سیٹل ہے, خود پیر بنے ہوئے ہیں, اور لوگوں سے جیبیں کاٹتے ہیں غریبوں سے, ان کو کہتے ہیں ہم تمہیں جنت لے جائیں گے. وہ غریب لوگ ہیں, کوئی زمینہ دے رہا ہے, کوئی پیسہ دے رہا ہے, کوئی پیسے دے رہا ہے, کوئی گائے دے رہا ہے, کوئی مفت ان کو دودھ پلا رہا ہے. یہ پاکستان غلط سمت پہ چلا گیا ہے. نصیر صاحب, اس کو ایسی سمت پہ ڈال دیا گیا کہ یہ واپس آنے کی اس کا کوئی چانس نہیں ہے, ایکسپٹ کہ ہم نے بات کی ہے 2-3 پروگرام میں, جب تک آپ پاکستان کے تمام کرپٹ لوگوں کو ختم نہیں کریں گے, تمام بددیانت لوگوں کو ختم نہیں کریں گے, تمام حرام خوروں کو, قاتلوں کو ختم نہیں کریں گے, آپ اس کو پلان کریں گے, زمین کو ہر چیز اڑا دیں گے جو اس کے خلاف جو پاکستان کے خلاف چل رہی تھی, تو پھر ایک نئی بنیاد آپ رکھیں, اس میں نیک جاندار لوگ اور محنتی اور وفادار لوگ آ جائیں, تو اس قوم کی بنیاد رکھ کے اس کی نئی بلڈنگ بنائیں گے, تو آپ کے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا. ورنہ یہ جو ابھی حالات ہے پاکستان کے اندر, آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے, یونیورسٹیوں میں کس طرح یہ چیزیں چل رہی تھی, کسی کو کیوں پتہ نہیں لگا, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے, اسلامک یونیورسٹی ہے بہاولپور. آپ حیران ہو گئے, بہاولپور کی اسلامک یونیورسٹی, جب اسلامک یونیورسٹی, اسلامک کنٹری, اسلامک مذہب, سب کچھ اس کے اندر ہی ہو رہا ہے, تو باقی جو یونیورسٹیز ہیں یا اسکولز ہیں یا ہاسٹلز ہیں یا یتیم خانے ہیں یا پولیس ہے, جو پولیس کے اندر جو ہماری بچیاں کام کرتی ہیں, یا ریلوے میں کرتی ہیں, یا دفتروں میں کام کرتی ہیں, یا فلموں میں کام کرتی ہیں, سب کا یہی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ یہی اثر ہو رہا ہے. اور آپ کے ادارے خاموش ہیں, کیونکہ جج خود, ججوں کے گھر اگر یہ ہو رہا ہے تو جج کیسے دیانتداری سے فیصلے کریں گے؟ تو یہ محفوظ ملک کیوں نہیں ہے خواتین کے لیے؟ جس طرح آپ نے بھی نشاندہی کی, اسلامی ملک, اسلامی معاشرہ, اور بہت سختی بھی کرتے ہیں بعض معاملات میں, تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ بھی پاکستانی معاشرے میں ہیں. تو یہ ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ہمیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں نظر آیا ہے, اور جہاں تعلیم دینی تھی وہاں گند سکھایا جا رہا ہے. جی بتائیے گا. نصیر صاحب, سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن العظیم جس کا نام ہے اس کو ہم نے پڑھا نہیں ہے.
جو ملاز جو ہم لوگ ملاز جو پاکستان میں اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ان کو قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا، ان کو قرآن کریم پڑھ کے مطلب نہیں ان کو آیا. انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم جو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ میرا قرآن خود پڑھو اور لوگوں تک قرآن پہنچاؤ، انہوں نے کہیں وہ جو آج 50 فرقے انہوں نے بنائے اسلام کو توڑا ہے، یعنی اسلام کو توڑ کے 50 فرقے بنا کے گلی محلے کے نیا نیا جھنڈا لگایا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے قیامت والے دن سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. انسان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کتنی کوشش وہ کر رہا ہے. تو یہ جو چیزیں آج پاکستان میں پیدا ہو گئی ہیں یہ ملاازم سے ہوئی ہے، یہ پیرزم سے ہوئی ہے، یہ رکھی ہوئی ہے مسلمان کہلاتے ہیں، یہ ان کی چاروں سے ہوا ہے. اور آپ اس کو ریورٹ تبھی کر سکتے ہیں جب اصل دین جو ہے وہ قرآن کریم ہے. اصل دین کو آپ جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھیلانے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہمارے اندر کتنی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں. ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا آخر میں پھر ہم بچوں پہ چلتے ہیں. یا یورپ میں تو ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے. اگر بچہ خدا نہ خواستہ 2-4 دن گھر رہ جائے تو وہ انتظامیہ آ جاتی ہے، اسکول کی انتظامیہ آ جاتی ہے یا کونسل کے بندے آ جاتے ہیں بچے کو لینے کہ چلو بھی اسکول چلیں، کنڈر گارڈن چلیں. ماں باپ کے اوپر بھی سختی کرتے ہیں. تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں آیا علم کی بھی تو کمی ہوگی، تعلیم کی بھی تو کمی ہے جو ماں باپ بچوں کو ڈال دیتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں نوکری کے لیے. جی دیکھیں نصیر صاحب غربت تو ہے نا پاکستان میں، چونکہ انصاف پاکستان میں دیا نہیں گیا 75 سال سے. انصاف سے دولت تقسیم نہیں کی گئی، انصاف سے آپ تعلیم جو ہے اس کے لیے فری تعلیم جو بچوں کے لیے جو یورپ کے اندر ہے، یہاں پہ 10 میٹرک تک یا ایف اے تک تو 100% آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. ایون معذور بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے مختلف اسکولوں میں جو معذور بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ان کو پڑھنا پڑتا ہے کالج تک 100% ان کو تعلیم دی جاتی ہے. پھر یونیورسٹی تک جو بچے پڑھتے ہیں ان کو فری تعلیم یہاں سویڈن کے اندر. اور اس کے بعد وہ ان کو نوکری وہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ ان کو یورپ کی 2-3 زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں. اگر انگلش بھی پڑھتے ہیں تو جرمن بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی زبان میں بول رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر جب انصاف سے آپ انصاف نہیں دیتے اپنی قوم کو، جو پاکستان کا پیسہ تھا وہ بڑے بڑے لٹیرے کھا گئے، غریب ہی رہے، تو اپنی عزت روٹی اور پیٹ پر پوجا کرنے کے لیے وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مزدوریاں کرواتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو اینٹیں بنانے والے بچے ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے لگے ہوتے ہیں، پتھر توڑ رہے ہوتے ہیں، اینٹ گھڑا اٹھایا ہوتا ہے عورتوں نے، جو کہ پاکستان کے اندر یہ شرمناک بات ہے. ہماری بچیاں سر کے اوپر گارے اور سیمنٹ اٹھا کے لوگوں کو مکان بنا رہی ہوتی ہیں. یہ شرمناک جو ہے یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے کرتوت ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ سارے حالات پیدا ہوئے ہیں. چونکہ اسٹیٹ آف پاکستان اسلامک جس کا نام ہم نے دیا، ریپبلک آف پاکستان برائے نام ایسے لکھا ہوا پیپر کے اوپر، اصل میں تو نہ وہاں پہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ وہاں پہ کوئی انصاف ہے اس ملک میں. تو یہ ان کی وجہ سے سب کریٹ ہوا ہے. زمین آپ دیکھیں پاکستان کتنا بڑا ملک ہے، آپ وہاں پہ آپ چائنا کی بارڈر سے یہاں کراچی تک آ جائیں، یعنی 70% پاکستان کی زمین خالی پڑی ہے. وہ غریبوں کو نہیں دیتے کہ وہ غریب لوگ جو ہے اس ملک کے اندر فصل بوٹیاں سبزیاں اگا کے فروٹ والا اپنی روزی پیدا کریں، ان کو نہیں دے رہے، وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. تو حالانکہ چائنا میں آپ دیکھیں، چائنا کا ایک پہاڑ جو ہے اس کے ٹاپ کے اوپر بھی وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ سبزی لگائی ہوئی ہے، انہوں نے فصلیں لگائی ہوئی ہے، جنگلوں کو اندر بھی انہوں نے فصلیں لگائی ہوئی ہے. آپ چائنا سے ریگستان جو تھا جسے صحرا وہ کیا کہتے ہیں، صحرائے کو نام ہے اس کا میں بھول گیا ہوں، وہ صحرا کو انہوں نے گرین کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ ایسے ایسے درخت لگائے کہ میلوں کے حساب سے صحرا جو ہے سرسبز ہونا شروع ہو گیا. تو یہ جو قوم زندہ ہوتی ہے جن کو ہم نعرے مارتے ہیں، گانے گاتے ہیں، سڑکوں پہ جھنڈے لگا کے ہم پاکستان زندہ ہے، پائندہ ہے. بھائی کیا تم زندہ پائندہ؟ تمہارے لوگ اندر تو مر گئے، تم زندہ پائندہ کیسے ہو بھائی؟ کیا گانے گانے سے، جھنڈے سڑکوں پہ اٹھانے سے ملک ترقی کرے گا؟ 75 سال میں تو نہیں ہوا کہ مسجدوں میں نعرے مارنے سے پاکستان ترقی کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. آپ پوٹینشلی آپ پاکستان، یہ سب پاکستانیوں کا ہے، یہ ساری زمین تقسیم کرو پاکستان کے لوگوں میں تاکہ خود اپنی روزی پیدا کریں اور عزت سے کھانا پینا ہو ان کو ملے اللہ کی طرف سے. یہ چیزیں نہیں ہوئی تو آج آپ اپنی بچوں کو لوگوں کے گھروں پہ چھوڑتے ہیں اور ان کی عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، ان کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے، اور وہ پاکستانی ہیں، ان کے حقوق ان کو نہیں دیے گئے 75 سال میں، جس کی وجہ سے آج ہم خود شرمندہ ہیں.
بہت شکریہ، کیونکہ وقت ہو گیا. میں ایک اور پروگرام آپ سے کروں گا بچوں کے بارے میں، کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو بچیاں جو ہماری یونیورسٹی میں جا رہی ہیں ان کی عزتیں غیر محفوظ ہیں. ہمارے عبدالقیوم صاحب بہت اچھا بولتے ہیں. پاکستان کی بھلائی کے لیے، پاکستانی معاشرے کے لیے اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی میں بہتری کے لیے اداروں پہ تنقید کرتے ہیں. ہم بھی پاکستانی ہیں، سارے ہم پاکستانی ہیں. اگر ہم مل کے کام کریں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. آپ کا بہت شکریہ. پھر ملیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. انشاءاللہ جی.